बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो ज़बरदस्त तूफ़ानी रात थी। बारिश और तेज़ हवाओं ने इफ़हाम को दफ्तर में रुकने पर मजबूर कर दिया था, जबकि इफ़हाम की बीवी अनम अपने बेटे रूमी को लेकर कमरे में बैठी इफ़हाम का इंतज़ार कर रही थी। हवा की वजह से लॉन में रखी प्लास्टिक की कुर्सियाँ इधर से उधर उड़ रही थी। बड़े बड़े दरख्त झूम झूम कर ये बता रहे थे कि आज बादलों को बरसने से कोई भी नहीं रोक सकता। अनम ने घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी तूफानी हवा के बेरहम थपेड़े रुक नहीं रहे थे। दरवाजे पर जोरदार अचानक दस्तक हुई तो अनम खुशी से लबरेज होकर उठी, लेकिन अगले ही लम्हे वो रुक गई। इफ़हाम के पास तो गाड़ी है, फिर ये कौन है? अनम की छठी हिस्स ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए। दस्तक बदस्तूर हो रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनम इस नतीजे पर पहुंची कि हो सकता है बारिश से गाड़ी खराब हो गई हो और सेल फोन में चार्ज ना हो। अनम तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और लॉन से होते हुए वो गेट के पास पहुंची और गेट की कुंडी खोल दी। बाहर कोई भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, फिर जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आने लगी। जैसे ही वो अंदर आने के लिए मुड़ी, अचानक से दोबारा दस्तक हुई और वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने दरवाजा खोलने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो कपकपाने लगी थी। छतरी उसके हाथों से गिर गई थी। तेज बारिश ने उसे मुकम्मल तौर पर भिगो दिया था। वो डरते डरते गेट को तकने लगी कि इफ़हाम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अनम ने आगे बढ़कर गेट जल्दी से खोला तो सामने इफ़हाम कार में बैठा नजर आया। उसकी नजरें अनम पर मरकूज थी। तुम तो मुकम्मल भीग चुकी हो। बारिश में भीगने का इरादा था तो छतरी उठाने की जहमत क्यों की? इफ़हाम ने रेनकोट उतारा और घर में दाखिल हुआ। इफ़हाम आपके आने से पहले गेट पर दस्तक हुई थी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। मैं बड़ी डर गई हूँ। अनम ने तौलिया इफ़हाम को पकड़ाते हुए कहा। कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता तो हमारे साथ होता। खैर, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगाओ। अच्छा, मैं लाती हूँ। क्या रूमी सो गया है? इफ़हाम ने पूछा। हाँ, वो अभी अभी सोया है, अनम खाना टेबल पर लगाते हुए बोली। इफ़हाम, मेरे कंधों में शदीद दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारा बोझ रख दिया हो किसी ने। अनम ने खाना टेबल पर रख दिया और हाथ से अपने दोनों कंधे दबाते हुए बोली। मैडम जी, आपको कितनी बार तो कहा है कि नौकर रख लेते हैं। सारे घर की जिम्मेदारी लेने का शौक आप ही को पड़ा है। 4 महीने का है रूमी, इसे संभालना, फिर घर के 1 to all काम। इफ़हाम ने कहा। पहले भी तो करती थी ना। शादी से पहले मैं और शबाना ही तो सारे काम करती थी। अनम ने पानी का गिलास इफ़हाम को पकड़ाया। शादी के बाद औरत बड़ी कमज़ोर हो जाती है फिजिकली। इफ़हाम ने नैपकिन से मुंह साफ किया और टीवी ऑन करके बैठ गया, जबकि अनम बर्तन समेटने लगी। बस अब रुख्सती करा लेना, मैं बड़ी बोर हो जाती हूँ। अनम की शादी के बाद दिल ही नहीं लगता। शुबाना ने कंबल ओढ़ते हुए कहा। बस 1 साल और वेट कर लो, आवाज़ सुनाई दी। नहीं मेरी जान, अंकल को मना लो रुख्सती के लिए। शुबाना का मूड बिल्कुल रोने वाला हो गया था। यार, कुछ मसले हैं, वो हल हो जाएं तो रुख्सती कर लेंगे। और वैसे भी शरई तौर पर तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह हो चुका है। शाहिद की आवाज़ में शोही झलक रही थी। 1 साल में अगर मैं मर गई तो? शुबाना के सवाल पर शाहिद को चुप लग गई। और अगर मैं मर गया तो? थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से आवाज़ आई। इसीलिए तो कहती हो रुख्सती करा लें। शुबाना की आंखों में अब आंसू झिलमिला रहे थे। मेरी जान के टोटे, मेरी मजबूरियों को समझो। शाहिद समझ गया था कि अब शुबाना रोने वाली है। अच्छा, मैं खाना खा लूं, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद शबाना उठी और कंप्यूटर ऑन कर लिया।
जल्दी शादी के वजीफे खोलकर बैठ गई। शबाना और शाहिद के निकाह को 1 साल बीत गया था। शबाना अपनी फूफी की बेटी अनम के साथ रहती थी। अनम के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, जबकि शबाना के माँ बाप कनाडा शिफ्ट हो चुके थे। शबाना की रुखसती का सबको इंतजार था, लेकिन शाहिद और इसके घर वालों के कुछ मसाइल आड़े आ रहे थे। शबाना मोबाइल साइड पर रखकर टीवी देखने लगी। टीवी पर उसके फेवरेट एंकर का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें वो बड़ी बहादुरी से जाली आमिलों को बेनिकाब कर रहा था। शुक्र है खुदा का कि नेट पर जो वज़ाइफ होते हैं वो तो ठीक होते हैं, शबाना ने दिल ही दिल में सोचा और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। मेरा रूमी बड़ा होगा, मामा का शहजादा दुल्हा बनेगा और फिर इसकी दुल्हन आएगी प्यारी सी। अनम रूमी की मालिश करते हुए उससे बातें करने लगी। बोलो मामा, बाबा, आनी। अनम रूमी को अल्फाज सिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मालिश खत्म करने के बाद अनम ने तेल साइड पर रखा और हाथ धोने चली गई। मामा, रूमी की आवाज पर अचानक अनम के बढ़ते कदम रुक गए। अनम डरते डरते रूमी को देखने लगी। 4 माह का रूमी हंसते हुए माँ को देख रहा था। अनम आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इतने में रूमी जोर जोर से रोने लगा। अनम ने कांपते हाथों से रूमी को उठाया। वो अभी भी आंखें फाड़े खड़ी थी। अनम बिजली की तेजी से कमरे से बाहर निकली। थोड़ी देर बैठी रही, फिर जल्दी से फोन उठाया, शबाना का नंबर मिलाया। हेलो शबाना। शबाना अपनी पुरसुकून आवाज में बोली। शबाना यार, मेरे घर में कोई है। अनम चारों तरफ देखती हुई बोली। कोई है? कौन है? कोई भूत, जिन? यार तुम यकीन करो, परसों रात से अजीब अजीब हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। अनम रूमी को गोद में उठाए लॉन में आ गई। 1 सेकेंड, जिन भूत तुम्हारे घर में हैं तो मैं वहां क्यों आऊं? तुम यहाँ आओ ना मेरे घर। शबाना देखो, इफ़हाम मेरे लिए जॉब से छुट्टी ले सकते हैं, और रही बात तुम्हारी तो तुम अकेली हो, आसानी आ सकती हो। चलो मैं शाहिद से इजाज़त ले लूँ फिर। शबाना तुम अपनी तैयारी पकड़ो, शाहिद से इजाज़त मैं खुद ले लूँगी। अनम की बात पर शबाना मान गई। अब अनम कदरे मुतमिन हो गई थी। अरे यार, बिरयानी बड़े मज़े की बनी है, अनम ने कबाब तोड़ते हुए कहा। मज़े की क्यों ना होती, मिसेस शाहिद ने जो बनाई है। शाहिद ने हंसते हुए शबाना की तरफ देखा, जिस पर शबाना शर्मा सी गई। वैसे शाहिद को बुलाने का आइडिया किसका था? अनम ने तीनों पर नज़र दौड़ाई। मेरा। भाई हमारी एक ही तो साली है, और वैसे भी शरई तौर पर ये दोनों मियाँ बीवी हैं। क्यों शाहिद? इफ़हाम ने बवें उचकाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी इनकी रुखसती बाकी है, तो हमें इन दोनों पर नजर रखना पड़ेगी, क्योंकि आज रात शाहिद इधर ही रुक रहा है। अनम ने मुस्कुराते हुए शबाना को कोहनी मारी, जो काफी देर से बिल्कुल खामोश बैठी थी। अनम चलो बर्तन समेटें। शबाना के शर्माने पर तीनों के कहकहे सुनाई दिए। घर में रौनक लग गई है जब से तुम आई हो, अनम चाय चूल्हे पर चढ़ाते हुए बोली। हाँ तुम तो कह रही थी कि जिन भूत हैं, मुझे तो अब तक कुछ महसूस नहीं हुआ, शबाना ने कहा। भूतों को छोड़ो और ये चाय शाहिद को देकर आओ, अनम बोली। मैं? हाँ हाँ तुम। अनम ने पिच प्याली शबाना को थमा दी और शबाना खुशी खुशी लेकर शाहिद की कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं अंदर आ सकती हूँ? दूध जैसी सुर्ख रंगत पर गुलाबी खून और सुनहरी बाल लिए शबाना ने कमरे में झांक कर कहा। शाहिद ने हाँ में गर्दन हिलाई और शबाना को देखता रह गया। वो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। काले रंग की कमीज और रेड कैपरी में वो कोई परी सी लग रही थी। आज तो जनाब की बात ही अलग है, शाहिद ने शबाना से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। आज मैं खास आपके लिए तैयार हुई हूँ, शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी। शाहिद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन शबाना पीछे हो गई। क्या हुआ यार, क्यों तरसा रही हो? शाहिद ने बेचारगी से कहा। जनाब अभी आप इंतजार फरमाइए, सब्र करें, जल्दी रुखसती करवाएं, शबाना फैसला कुन अंदाज में बोली। आज मैंने एक वजीफा स्टार्ट करना है, आज से फिर अल्लाह के करम से हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी, शाहिद की खामोशी भांपते हुए शबाना ने कहा। आमीन सुम्मा आमीन। वजू करते ही शबाना मसल्ले पर बैठ गई और नेट से देखा हुआ शादी का वजीफा स्टार्ट कर दिया। अनम को पता था कि शबाना ने वजीफे में बोलना नहीं है, इसलिए वो चुपचाप काम में मगन थी। सुबह के 10 बजे थे। अनम बर्तन समेट कर धोने लगी। बर्तनों से फारिग होकर उसने फ्रिज से कीमा निकाला। इतने में रूमी के रोने की आवाज आ गई।
انم ہاتھ صاف کر کے رومی کے کمرے میں چلی گئی. رومی کا ڈائپر چینج کرنے کے بعد اسے سلانے لگی. انم نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو 12:30 بج چکے تھے. انم نے رومی کو بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے اٹھی. افہام دفتر سے آنے والا تھا لیکن ابھی تک کھانے کا نام و نشان تک نہیں تھا. وہ جلدی سے کچن میں گئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. پورے کچن میں برتن بکھرے پڑے تھے اور ناشتے کے برتن جوں کے توں تھے. عائشہ. انم نے شبانہ کو آواز دی لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تو وظیفہ کر رہی ہے. انم جلدی سے کمرے میں گئی اور رومی کو لے کر شبانہ کے قریب بیٹھ گئی. شبانہ نے ایک نظر انم اور رومی کو دیکھا اور پھر پڑھائی میں لگ گئی. کوئی 1 بجے اس کی پڑھائی ختم ہوئی. دعا مانگ کر اس نے انم کو گورا. یار کیا بات ہے؟ شبانہ نے غصے سے پوچھا. شبانہ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں بھوت ہیں. دیکھو سارا کچن بکھرا ہوا ہے حالانکہ میں نے خود صفائی کی تھی. انم شبانہ کا بازو پکڑ کر کچن میں لے گئی لیکن کچن تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا. ہر چیز اپنی جگہ پر نہایت ہی سلیقے سے رکھی ہوئی تھی. لو اب میڈم کو بھولنے کی بیماری بھی لگ گئی. شبانہ نے ہلکی سی چپت انم کے سر پر لگائی اور رومی کو لے کر کمرے میں چلی گئی جبکہ انم اب بھی حیرانگی سے کچن کو دیکھ رہی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انم نے دل ہی دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر ہانڈی میں جھانکا. ہانڈی میں قیمہ رکھا ہوا تھا جسے پہلے انم رکھ کر گئی تھی. انم نے آیت الکرسی کا ورد اپنے اوپر کیا اور کھانا بنانا شروع کر دیا. چلو آج شبانہ کو گھمانے لے چلتے ہیں. انم تم سینڈوچ بنا لینا. افہام نے چائے کا گھونٹ بھرا. واو کدھر چلیں گے بھائی؟ اور یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. عمر حیات محل. افہام نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا. عمر حیات محل یہ کہاں ہے؟ انم نے تعجب سے پوچھا. یہ چنیوٹ میں ہے. شاہد نے بتایا. شبانہ نے وضاحت کی. پتہ ہے عمر حیات محل کو پاکستان کا تاج محل کہا جاتا ہے. یہ 1922 میں بننا شروع ہوا تھا. اس کا مالک شیخ عمر حیات تھا. پوری شیخ برادری اس بات پر فخر کرتی ہے. عمر حیات نے اپنے سرمایہ کا بھاری حصہ اس محل کی تعمیر پر لگایا تھا پر افسوس محل مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا. اس کی بیوی اور بیٹے کی قبریں بھی اسی محل میں بنائی گئی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمر حیات کو نظر کھا گئی. بری چیز ہے یہ نظر لگنا بھی. افہام نے تفصیلی بنائی. پھر تو ان کی روحیں بھی بھٹکتی ہوں گی. مجھے تو بڑا شوق ہے جن بھوت دیکھنے کا. شبانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا. چلو جی. انم نے بیزاری سے کہا اور چائے کے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور سینڈوچز تیار کرنے لگی. شبانہ بھی اپنی بلیک جینز اور پنک فراک نکال کر پریس کرنے لگی. دن کے 3 بج چکے تھے. ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی. شبانہ نے اپنا شولڈر بیبی بیگ لٹکایا اور کار میں بیٹھ گئی. انم بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی جبکہ افہام اور شاہد آگے کی سیٹوں پر بیٹھے تھے. کار میں گانے جب لگائے گئے تو سب کا موڈ فریش ہو گیا. تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ سب عمر حیات محل کے سامنے کھڑے تھے. ایک گائیڈران کی رہنمائی کرتا ہوا اندر لے گیا تو خوبصورتی کا شاہکار نمونہ ان کے سامنے تھا. پانی ملے گا؟ شبانہ نے گائیڈر سے کہا. جی اس طرف کولر رکھا ہے. گائیڈر نے دائیں طرف اشارہ کیا. کہو تو میں سیراب کر دوں اپنی جان کے ہونٹ. شاہد نے آہستگی سے شبانہ کے کان میں کہا جس پر وہ شرما کر کولر کی طرف چلی گئی. پانی پینے کے بعد شبانہ نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر بھری اور پھر واپس جانے لگی کہ عائشہ. ایک انجانی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو شبانہ نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پھر اس نے کندھے اچکائے اور واپس آ گئی. یہ قدیم لائبریری ہے. اس کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے جس میں اس وقت کی ثقافت کی چند جھلکیاں محفوظ کی گئی ہیں جن میں فریم میں جڑے ناخن نگاری کے چند نمونے اور عمر حیات کے استعمال میں رہنے والی گاڑی کے اوزار وغیرہ شامل ہیں. گھریلو ساز و سامان میں بس ایک ٹارچ باقی ہے اور دلہے کا کرتا. دلہا کون تھا؟ انم نے گائیڈر کی بات کاٹ کر پوچھا. عمر حیات کا بیٹا گلزار حیات. شادی کا دعوت نامہ بھی یہی بوسیدہ حالت میں موجود ہے. اچانک شاہد کے موبائل کی گھنٹی بجی. ایکسکیوز میں. شاہد موبائل لے کر سائڈ پر چلا گیا اور گائیڈر نے دوبارہ اپنی بات شروع کر دی. عائشہ. شاہد کی سرگوشی پر شبانہ نے مڑ کر دیکھا تو شاہد ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہا تھا. انم میں آتی ہوں. شبانہ بہانہ بنا کر شاہد کے پاس چلی گئی. جی جناب. شبانہ مسکراتے ہوئے شاہد کے پیچھے آ کھڑی ہو گئی. جانو
کیا ہوا، ناراض ہو کیا؟ میں نے کوئی غلطی کر دی کیا؟ شبانہ نے شاہد سے کہا، لیکن وہ بدسور سامنے منہ کیے کھڑا تھا۔ پھر شبانہ خود ہی شاہد کے سامنے چلی گئی۔ شاہد کی آنکھیں آنسو میں بھیگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ڈیئر؟ شبانہ نے شاہد کے چہرے پر اپنا ہاتھ لگا کر کہا، لیکن شاہد بالکل چپ تھا۔ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، پلیز بولو نا۔ اور پھر شبانہ رونے لگی کہ اچانک شبانہ کا موبائل بجا تو شبانہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو اس کی آنکھیں مارے حیرت سے جیسے پتھرا گئی۔ موبائل کی اسکرین پر ہسبینڈ جی کالنگ لکھا ہوا تھا۔ شبانہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے بندے پر ڈالی تو خوف سے اس کو چکر آنے لگے۔ اب سامنے ایک سر کٹا انسان کھڑا تھا۔ 2 دن سے بے ہوش پڑی ہے، دعاؤں کا اثر بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر شگفتہ نے شبانہ کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک۔ آپ لوگوں کے ہاسپٹل میں فیک میڈیسنز یوز ہوتی ہیں کیا؟ شاہد جذباتی ہو کر بولا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہوگا تو وہی جو خدا کو منظور ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اوکے دین آئی ول ٹرانسفر ٹو ادر، ایکسکیوز می۔ ڈاکٹر شگفتہ شاہد کی بات کاٹ کر بولی، یہ ہمارا پروفیشن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر مزید مریض کی حالت بگاڑتے ہیں؟ نرس ان کی مسز کا سامان ان کے حوالے کریں اور اب فوراً انہیں یہاں سے لے جائیں۔ ڈاکٹر شگفتہ طیش میں آ کر بولی، جبکہ شاہد دانت پیستا رہ گیا۔ آپ کو کیا پڑی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے پنگا لینے کی؟ اب دیکھو، نرس مسکراتے ہوئے بولی، کیا دیکھو؟ شہر میں اور بھی اچھے اچھے ہاسپٹل ہیں۔ شاہد نے ایک نظر نرس پر ڈالی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ایمبولینس ارینج ہوتے ہی وارڈ بوائز نے اسٹریچر کی مدد سے شبانہ کو ایمبولینس میں ڈالا۔ شاہد شبانہ کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ایمبولینس چل پڑی۔ رات کے تقریباً 8 بجنے والے تھے۔ ایمبولینس ہاسپٹل کی جانب رواں دوا تھی۔ اچانک زوردار بادل گرجنے لگے اور ہوا چلنا شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ہوا تیز ہوتی گئی۔ صاحب لگتا ہے طوفان آئے گا، گاڑی روکنی پڑے گی۔ ڈرائیور نے شاہد سے کہا، نہیں تم چلاتے رہو، گاڑی مت روکنا، ہمارے ساتھ مریض ہے، تم چلاؤ جلدی۔ شاہد نے شبانہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے ایمبولینس کی رفتار بڑھا دی۔ اسی اثناء میں مٹی کا طوفان آ گیا۔ ہر طرف مٹی ہی مٹی، سڑک کے کناروں پر لگے درخت گرنا شروع ہو گئے۔ ایمبولینس تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ اچانک ایک موٹا تازہ درخت ایمبولینس پر گر گیا۔ ایمبولینس ہچکولے کھاتی ہوئی الٹ گئی۔ شاہد نے گاڑی میں لگا ہینڈل مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے دیکھا شبانہ اوندے منہ گری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس نے خود کو آزاد کیا، پھر اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے شبانہ کو باہر کی طرف گھسیٹا۔ ایمبولینس سے نیچے اترتے ہی وہ آہستہ آہستہ شبانہ کو باہر نکالنے لگا۔ شاہد، شاہد۔ شبانہ بڑے ہلکے ہلکے بول رہی تھی، جسے سن کر شاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شبانہ تم کو ہوش آ گیا، شاہد نے خوشی سے لبریز ہوتے ہوئے کہا، لیکن وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ شاہد نے اسے گاڑی کے سہارے بٹھایا اور ڈرائیور کے پاس گیا، لیکن ڈرائیور تو بری طرح زخمی ہونے کی وجہ سے وہیں دم توڑ چکا تھا۔ شاہد نے شبانہ کو سہارا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ ہوا بڑی زوروں پر تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ موبائل سگنلز بھی آف ہو چکے تھے۔ اب وہ اکیلا ہی شبانہ کو لے کر چلنے لگا۔ کچھ دیر چلتے رہنے پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ وہ کوئی مکان تھا جس کے باہر بلب لگا ہوا تھا، جو ہوا کے باعث جو رہا تھا۔ شاہد شبانہ کو لے کر اس مکان کے پاس آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ رہی ہوں، مکان سے نسوانی آواز سنائی دی۔ دروازہ جیسے ہی کھولا تو شاہد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ سامنے ڈاکٹر شگفتہ کھڑی تھی۔ خیریت؟ ڈاکٹر شگفتہ نے شاہد اور شبانہ کو دیکھ کر کہا، اصل میں طوفان کے باعث ایمبولینس الٹ گئی ہے اور ڈرائیور کی بھی موت ہو گئی۔ ہم بڑی مشکل میں ہیں، شاہد شرمندہ شرمندہ بولا۔ آپ اندر آئیے، ڈاکٹر شگفتہ نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اور شاہد شبانہ کو لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ مکان اندر سے کافی خوبصورت تھا۔ شاہد نے شبانہ کو صوفے پر لٹایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شگفتہ بولی، مریض کو ہوش آ گیا ہے، ویسے ایک بات پوچھوں؟ شاہد بولا، پوچھئے۔ ڈاکٹر شگفتہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ شاہد کیا پوچھنے والا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹر، سیلری بھی آپ کی اچھی خاصی ہے، پھر یہاں ویرانے اور اس چھوٹے سے مکان میں کیوں رہتی ہیں؟ شاہد کی بات سن کر ڈاکٹر شگفتہ نے زوردار کہکہا لگایا۔ مسٹر شاہد، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی پوچھیں گے۔ اصل میں یہاں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں۔
میرے بابا روحانی علاج کرتے ہیں، میں ہاسپٹل میں آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ اپنی مسز کو ایک بار میرے بابا سے دم کروائیں، لیکن آپ تو اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ ڈاکٹر شگفتہ کی بات پر شاہد ہنسنے لگا۔ لو بابا آ گئے۔ سفید داڑھی والے بزرگ کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر شگفتہ یکدم کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ ہی شاہد بھی کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم انکل، شاہد نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ بابا یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ کی بات سن کر شاہد نے مانحص نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، پہلے دن جب آپ کی مسز کو میں نے دیکھا کہ میڈیسنز ان پر اثر نہیں کر رہی اور ان کا بلڈ پریشر بھی معمول سے بڑھتا جا رہا ہے تو مجھے شک پڑا۔ بابا سے تھوڑی بہت جان ماری بھی حاصل ہو گئی۔ میں نے رپورٹس میں دیکھا کہ آپ کی مسز کی دھڑکن اتنی تیز چل رہی ہے کہ جتنی ایک عام انسان کی چلے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی میں شبانہ کا دماغ جاگ رہا تھا اور مسلسل اپنی باڈی سے بھی بات کر رہا تھا۔ مطلب؟ شاہد نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہمارا برین ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے جسم کے پرزے بھی سو جاتے ہیں، لیکن آپ کی وائف کا ہر ایک حصہ جاگ رہا تھا اور اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ آپ کی وائف دوسری دنیا میں جاگ رہی تھی اور ہمارے سامنے بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ نے اپنی بات مکمل کی۔ دوسری دنیا؟ دوسری دنیا مطلب؟ شاہد نے پھر سوال دہرایا۔ جنات کی دنیا۔ دوسری دنیا یعنی جنات کی دنیا۔ بابا نے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی پر جنات کا سایہ ہے۔ شگفتہ ایک کٹوری میں پانی لے کر آؤ تو شگفتہ فوراً اٹھی اور کچن سے پانی لے آئی۔ بابا نے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا اور شبانہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ پانی کی بوندیں شبانہ کے چہرے پر پڑتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اب وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی۔ بابا یہ کیا کرشمہ کر دیا آپ نے؟ شاہد خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی آپ سے، پر آپ بھلا سنتے ہیں کسی کی؟ ڈاکٹر شگفتہ مسکرانے لگی۔ اچھا معاف کر دیں ڈاکٹر صاحبہ، تم کہاں تھی بیٹی؟ بابا نے شاہد کی بات کاٹ کر شبانہ سے پوچھا، جو آنکھ پترائے بیٹھی تھی۔ اپنے شوہر کے پاس۔ شبانہ آنکھیں جھپکائے بغیر بولی، وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تھا اور بہت جلد وہ مجھے اس دنیا سے رخصت کر کے لے جائے گا۔ وٹ ربش! شاہد چڑھ کر بولا۔ کیا نام ہے اس کا؟ بابا نے تحمل سے پوچھا اور شاہد کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کلماش۔ کہاں رہتا ہے؟ وادی جن میں۔ تمہیں کہاں ملا؟ بابا نے پوچھا۔ مجھے عمر حیات محل میں ملا۔ اس نے تمہیں پہلی بار کہاں دیکھا؟ انم کے گھر میں۔ وہ تم سے کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ وہ ہندو ہے، وہ ایک کتاب کو مانتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے، وہ کلمہ توحید کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ شبانہ جواب دیتے ہی کانپنے لگی، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بابا یہ کیا تھا؟ شاہد شبانہ کے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھے انم کے گھر لے چلو، جلدی کرو، بابا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شبانہ کی سرگرمیاں کیا تھی؟ بابا نے انم سے پوچھا۔ بابا جی ہمارے گھر تو وہ ہفتہ پہلے ہی آئی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا گھر میں، اس لیے میں نے شبانہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ انم نے اپنے گھر میں ہونے والے تمام واقعات بابا کو بتا دیے۔ کیا کیا تم نے؟ کیا وہ کوئی وظیفہ کر رہی تھی؟ بابا نے پوچھا۔ جی شادی کا وظیفہ۔ شاہد نے انم کی بات تائید کی۔ کون سا؟ مطلب وہ کیا پڑھتی تھی؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا بابا جی، انم نے جواب دیا۔ شاہد بیٹا تم اس کے کمرے میں جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے اس نے کسی کاغذ وغیرہ پر کچھ لکھا ہو، بابا نے شاہد سے کہا اور شاہد تیزی سے شبانہ کے کمرے میں گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاہد ایک ڈائری لے کر آیا۔ یہ دیکھیے بابا جی، شاہد نے وہ ڈائری بابا کو تھما دی۔ جلد شادی کا وظیفہ، نیچے لکھے کلمات کو صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک پڑھنا ہے، یاد رہے وظیفے کے دوران بولنا نہیں، اور پڑھائی ختم کرتے ہی دعا مانگے، اپنے مقصد کے لیے کلمات کو بنا روکے لگاتار پڑھنا ہے، ایک مقررہ وقت پر۔ بابا جی اونچی آواز میں بولنے لگے۔ 1 منٹ۔ بابا بولتے بولتے رک گئے۔ کیا ہوا بابا جی؟ انم نے پوچھا۔ وہ کس جگہ بیٹھ کر وظیفہ کرتی تھی؟ بابا کے پوچھنے پر انم انہیں اس جگہ پر لے گئی۔ بابا نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی پر دم کر کے شبانہ کو بلایا۔ پانی پینے کے بعد شبانہ یکدم آنکھیں کھول کر تازہ دم ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہد بیٹا تم دونوں میاں بیوی ہو، اسلام میں نکاح کی اہمیت ہے، شبانہ کا ہاتھ مت چھوڑنا۔
میں کلماش کو بلانے لگا ہوں۔ بابا جی نے سفید چادر بچھا کر کہا۔ شاہد نے شبانہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انم نے رومی کو سینے سے لگا لیا۔ بابا نے اونچی آواز میں قرآنی آیات پڑھا۔ اس کے بعد وہ منہ ہی منہ میں وٹ کرنے لگے۔ کمرے کا ٹمپریچر کم ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ کمرے میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ سب کانپنے لگے۔ اچانک کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ مارے خوف کے سب کی آنکھیں پتھرا گئی۔ تھوڑی دیر اندھیرا رہنے کے بعد اچانک کمرے میں سفید روشنی نمودار ہوئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ شبانہ کے پاس کوئی مرد بیٹھا تھا جو شاہد اور شبانہ کے ہاتھوں کو گو رہا تھا۔ کلماش، بابا نے اونچی آواز میں پکارا تو اس جن نے بابا کی طرف دیکھا۔ یہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے یہ اس کا شوہر ہے۔ بابا نے شاہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں ہو۔ اللہ نے انسان کے لیے انسان اور جنات کے لیے جنات پیدا کیے ہیں۔ انسان اور جنات کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ میرے نکاح میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ انسان ہے تو کیا ہوا، میں ابھی اسے جننی بنا دوں گا۔ کلماش بغیر ہونٹ ہلائے بول رہا تھا، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا کلماش، تم کیسے اسے اپنی بیوی بول سکتے ہو؟ بابا اب غصے میں آنے لگے تھے۔ 4 دن پہلے یہ میرے نکاح میں آئی ہے، میں تو اب اسے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ کلماش کی بات سن کر بابا نے آگ جلائی، وٹ کرنے لگے۔ کلماش کے ہونٹ کھلے اور وہ چیخنے لگا، ٹھہرو بابا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو بس افہام کے گھر پر رہتا تھا اور مجھے اندر آنے کی دعوت بھی افہام کی بیوی نہیں دی تھی، پھر میں اس کے گھر پر رہنے لگا۔ ایک دن شبانہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میرا نکاح وادی جن میں رہنے والی ایک جن زادی سے ہو رہا تھا، جس کے درمیان میں شبانہ نے مجھے بلایا اور نکاح کے کلمات بولنے لگی۔ شبانہ مجھے پسند آ گئی تھی، اس لیے اب میں اسے اپنی وادی میں لے کر جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کلماش گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے بہت سے شیر مل کر دھاڑ رہے ہوں۔ بابا نے اپنی پڑھائی کا عمل تیز کر دیا۔ بابا کے سامنے آگ کا الاؤ روشن ہو گیا جو بابا کی طرف شعلے پھینک رہا تھا، لیکن پاک کلام کی برکت سے بابا محفوظ تھے۔ فضا میں زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ کلماش فنا ہو چکا تھا۔ خدا کے کلام میں اور اللہ کے کام میں بڑی بے حد برکت ہے۔ بابا نے اٹھ کر شاہد کو گلے لگا لیا، تم لوگوں کو نئی زندگی مبارک ہو۔ بابا نے شاہد کا ماتھا چوما اور شبانہ کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن بابا ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ کون سے نکاح کا ذکر کر رہا تھا۔ شاہد نے بابا سے پوچھا، بیٹا ہوا کچھ یوں کہ شبانہ اپنی جلد شادی کا جو وظیفہ کرتی تھی وہ مستند نہ تھا، کسی نے شرارتاً نیٹ پر وہ وظیفہ اپلوڈ کر دیا تھا، یا پھر وہ قواعد و ضوابط لکھنا بھول گیا ہوگا۔ شبانہ زوال کے وقت بھی قرآنی آیات کا وٹ کرتی رہی ہے۔ بابا نے بتایا، زوال کے وقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ شبانہ نے سوال دہرایا۔ زوال کے وقت سے مراد وہ وقت جب سورج آپ کے سر پر ہو اور آپ کا سایہ نہ بنتا ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات اپنی محسوس عبادات کر رہی ہوتی ہیں۔ شبانہ نے احتیاط نہیں کی اور یہ کلماش کے نکاح میں آ گئی۔ حالانکہ یہ نکاح نہیں تھا جو تم دونوں کا نکاح ہے، وہی اصل نکاح ہے۔ لیکن شبانہ بیٹا، کبھی بھی ایسا وظیفہ مت کرنا جس میں مستند ہونے کی گارنٹی نہ ہو، اور ہمیشہ زوال کے وقت کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ بابا نے شبانہ کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے بابا، شبانہ نے آہستہ سے کہا، بلکہ اب تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، میں آج شام کو ہی تمہیں اپنے گھر رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ شاہد نے شبانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر شبانہ نے بڑی بے یقینی کا اظہار کیا۔ خوش رہو بیٹا۔ بابا نے دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ انم نے شادی کی پلاننگ شروع کر دی۔ شبانہ اور شاہد اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگے۔